This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। नाज़रीन, रोज़ाना आप ये प्रोग्राम देखते होंगे जिसमें हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, और आज जो हम सेक्टर जिस पर हम गुफ्तगू करने चले हैं ये एक हिडन टॉपिक है जिसके बारे में लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन इसका रोल इतना इम्पोर्टेंट है। अगर उसके बारे में हमें पता चल जाए तो फिर हमें उसकी सही अहमियत का अंदाज़ा होगा। तो आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने चले हैं वो है हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। जैसे तमाम लोगों को पता है कि पाकिस्तान की एक एग्रो बेस इकॉनमी है। बुनियादी तौर पर हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ज़राअत के बारे में बाकायदा टेक्निकल नो हाउ रखते हैं, और ख़ास करके अर्बन एरियाज़ ऑफ कंट्री में तो ज़राअत का तो हमें पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है। ये एक हम जैसे लोग जो एक कराची शहर में रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि ये रबी क्या होता है, ख़रीफ क्या होता है और बारानी क्या होता है, और ये इस तरह के नामों से तो हम बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हैं। ये सिर्फ़ एक दही इलाकों तक महदूद होकर रह गई है, लेकिन ये एक साइंस है, ये एक आर्ट है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और इस बारे में मैं समझता हूँ कि जिस शख्सियत को आज हमने मदऊ किया है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ जो साहब तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर A.Q. मुग़ल। डॉक्टर A.Q. मुग़ल साहब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और इन सब से बढ़कर वाइस चांसलर रह चुके हैं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी टंडो जाम के। रिसर्च से आपका गहरा ताल्लुक़ है। तालीम के शोबे में गरां कदर खिदमात अंजाम देने के एवज़ आपको एज़ाज़ फ़जीलत से नवाजा गया है। इसके अलावा आप सितारा इम्तियाज़ के भी रेसिपिएंट हैं। डॉक्टर मुग़ल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई। और मैं समझता हूँ कि मेरे पास शायद आपसे करने के लिए सवालात ना हों जितने आपके पास मवाद होगा बोलने के लिए। सबसे पहले तो मैं ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर पर बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन का एक बूम आया कुछ अर्से पहले, वरना पहले तो एक लिमिटेड एक यूनिवर्सिटी थी कि जिसने मास्टर्स करना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वो वहीं से कर सकता है और कहीं से नहीं कर सकता। लेकिन अब बहुत सारे हैं, लेकिन अभी भी गुंजाइश और बहुत सारों की है। बिल्कुल। तो मैं इस सिलसिले में आपसे पूछना चाहूँगा, पहले ओवरऑल एजुकेशन का बताइए, उसके बाद फिर हम आपकी स्पेशलाइज फील्ड पर आएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया बिज़नेस प्लस टीवी का, और आपका जो मुझे बुलाया और अच्छा मौका दिया। ये वाकई बात आपकी सही है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है जो हिडन एग्रीकल्चर है। एजुकेशन इस वक्त जो है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी जैसे आपने फरमाया, इस वक्त भी पूरी नहीं है जी। इस वक्त जो यूनिवर्सिटी गोइंग जो लाट है वो 2.5 करोड़ के करीब है। अच्छा। मगर इस वक्त जो इनरोलमेंट हायर एजुकेशन में सिर्फ 12 लाख है। अच्छा। सिर्फ 12 लाख है, वो भी 4 लाख डिस्टेंट एजुकेशन अगर निकाल दें तो सिर्फ 8 लाख हायर एजुकेशन। अच्छा, इसमें डिस्टेंस एजुकेशन वाले भी शामिल हैं। 4.5 लाख वो हैं, वो निकाल दें तो आप 7.5 लाख सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन जा रहे हैं, जबकि 2.5 करोड़ यूथ अवेलेबल है इसके लिए। तो हमें इसके लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है, वरना वो क्या होगा जो आजकल हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे, सड़कों पर जाएंगे। यू नो बेटर देन मी। एक तो ये बात है, और दूसरा जो है ना, हायर एजुकेशन पे इतना ख़र्चा नहीं किया जा रहा है जो वर्ल्ड ओवर है। मिनिमम 4% ऑफ GDP होना चाहिए। इस साल भी, लास्ट ईयर भी पाकिस्तान ने 1.8% से GDP का खर्च किया। 4% मिनिमम होना चाहिए। अच्छा। उसके अलावा 11%, ईरान का 11% है, दूसरे कंट्रीज़ का बहुत हाई है, मगर 1.8% में आप क्या हायर एजुकेशन दे सकते हैं। ये भी अच्छा हुआ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं, कुछ लोड उन्होंने ले लिया, वरना पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ तो कर नहीं सकती थी। जब पाकिस्तान बना हुआ था सिर्फ 2 यूनिवर्सिटियाँ थी, एक पंजाब यूनिवर्सिटी और एक सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध।
جو پہلے کراچی میں پلیس تھی. بس 1947 میں صرف 2 یونیورسٹیاں تھیں. اس وقت پاکستان میں ٹوٹل 175 یونیورسٹیاں ہیں, جس میں 99 جو پبلک ہیں اور 76 پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں 76 یونیورسٹی لوڈ لے رہی ہیں پبلک یونیورسٹیز کا. تو تعلیم کے لیے ہمیں اور گنجائش نکالنی ہے. گورنمنٹ جو بھی اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو نہیں ہے کہ بھائی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے, گورنمنٹ کا فرض ہے لوگوں کو پڑھانا. دے کی ناٹ ایبسکانڈ فرام دیٹ. بالکل یہ صحیح ہے. اچھا, اس کے بعد جو جس چیز پہ آتا ہوں, ساری تعلیم کو چھوڑ کے پھر آتا ہوں میں تھوڑا سا ایگریکلچر. جی بالکل. پہلے تھوڑا ایگریکلچر کی آپ کو امپارٹنس بتاؤں, پھر ایگریکلچر ایجوکیشن پہ آؤں گا. اس وقت ایگریکلچر کا جو جی ڈی پی کنٹریبیوشن ہے اباؤٹ 20% ہے جی پورے جی ڈی پی میں. اچھا, اباؤٹ 50% پاپولیشن جو ہے وہ ایگریکلچر میں ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وابستہ ہے ایگریکلچر سے. اچھا, اس میں گروتھ ریٹ جو رہا ہے بہت اچھا رہا ہے پاسٹ میں, 4% بھی رہا ہے, 3% بھی, 2.5, مگر انفارچونیٹلی لاسٹ ایئر مائنس میں گیا ہے. آپ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی نہیں تھی وہ ایگریکلچر کو فیوریبل ہوں. یہ غلط تاثر ہے کہ ایگریکلچر کو اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو انڈسٹری نہیں ہوگی. ایگریکلچر کو سپورٹ کریں گے تو انڈسٹری بڑھے گی. بالکل. آپ یو ایس کی ہسٹری دیکھیں, یورپین ہسٹری دیکھیں. یو ایس میں لینڈ گرانٹ یونیورسٹیز اسٹیبلش کی گئی جو ایگریکلچر یونیورسٹیز تھی. سر انڈسٹریل سیکٹر تو ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایگریکلچرل کو آپ بوسٹ کریں تو ایگریکلچرل میں ویلیو ایڈیشن کے لیے وہ یہ انڈسٹری ہوگی. جی, تو اسی لیے یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ایگریکلچر کو انڈسٹری کو بڑھائیں, انڈسٹری ایسے نہیں بڑھ سکتی, کبھی بھی نہیں بڑھ سکتی ہے. آپ پوری یورپین ہسٹری, انڈسٹری کے لیے را مٹیریل ملے گا نا, کرنے کا مواد ملے گا, اور آپ کا ایکسپورٹ بڑھے گا, ویلیو ایڈیشن ہوگی. اچھا, اور اس کے ود ان ایگریکلچر لوگ یہ سمجھتے شاید ایگریکلچر میں گندم رائس, یہ نہیں ہے. ایگریکلچر میں جو ٹوٹل چیزیں ہیں اس میں ایگریکلچر خود آتا ہے, لائیو سٹاک آتا ہے, فشریز آتے ہیں, فارسٹری آتا ہے, ایپی کلچر جس کو یہ شہد جو ایپی کلچر, سیری کلچر جو ریشم کا ہوتا ہے, یہ سارے ایگریکلچر میں آتا ہے. اور اس میں لائیو سٹاک کا موسٹ امپارٹنٹ ہے. لائیو سٹاک کا کنٹریبیوشن اباؤٹ 60% ہے ایگریکلچر میں, اور ہم نے اس کو نگلیکٹ کر دیا ہے, پورے لائیو سٹاک کو, پورے مویشیوں کی سائنس اس کو نگلیکٹ کر دیا ہے. اچھا, اس وقت پاکستان میں نے بتایا کہ 175 یونیورسٹیز ہیں, 5 ایگریکلچر یونیورسٹیاں ہیں, 5 یونیورسٹیاں. پنجاب میں 2 یونیورسٹیاں ہیں, باقی صوبوں میں ایک یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے. 2 ویٹنری یونیورسٹیز ہیں, ایک لاہور میں ہے, ایک سندھ میں ہے. تو 2 یونیورسٹیز, اور یہ ٹوٹل ہوئی 7 یونیورسٹیاں. 7 یونیورسٹیاں, جبکہ 50% لوگ ایگریکلچر وابستہ کہاں پوری ہو سکتی ہے آؤٹ آف 175. تو وہ اچھا, دوسری ایگریکلچر کا جو امپارٹنس یہ ہے کہ ٹوٹل ایریا جو 40% ہے پاکستان کا, 40 وہ ایگریکلچر کے انڈر میں ہے. اچھا, وہ کلٹیویشن اس پہ ہوتی ہے. ابھی بھی تقریباً 14%, 14% ہم کلٹیویٹ نہیں کر سکتے ہیں. ان کا بہت وجوہات ہیں ان کے. اچھا, ایگریکلچر کی جو پروڈکشن ہے وہ 5 چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ایک آپ کا اچھا سیڈ ہو, ایک آپ کا پانی ہو, بالکل, ایک آپ کا فرٹیلائزر ہو, انپٹس پیسٹیسائڈس, اور کریڈٹ. بالکل, یہ 5 چیزیں اگر ہوں تو ایگریکلچر اچھا ہو سکتا ہے. اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں ییلڈز بہت کم ہے. یہ تو سر یہ میرا اگلا سوال آپ سے پوچھنے کے لیے, پیداوار کم ہو رہی ہے. بھائی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اگر کچن میں کوئی باورچی ہے, اس کو آپ سارے انگریڈینٹ نہیں دیں گے تو وہ ڈش اچھی نہیں پکے گی. صحیح. اچھا, دوسرے ملکوں میں ساری چیزیں اویلیبل ہیں جو ریکمینڈیڈ ڈوزز ہیں. یہ اس قسم کا سیڈ ہونا چاہیے, اس کے اتنا فرٹیلائزر ڈالنا چاہیے, اتنا پیسٹیسائڈ ڈالنا چاہیے, اتنا پانی دینا. وہ ہمارے پاس ہے نہیں, وہ نہیں ہے. پانی کی گنجائش اتنی نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا پانی کا بتاؤں کہ 2003 میں پانی اس وقت جو اویلیبل تھا پاکستان میں 103 ملین ایکڑ فیٹ, یہ ٹوٹل والیوم ہے پانی کا. اس وقت جو اویلیبل ہے وہ 89 ہے.
پانی کم ہو گیا ہے, پانی کم ہو, ہمیں اس پہ بڑا احتیاط سے پانی یوز کرنا چاہیے. وار فوٹنگ بیسس پہ کام کرنا ہوگا. وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر تھرڈ ورلڈ وار لگے گی تو پانی پہ لگے گی, تو پانی امپارٹنٹ ہو گیا ہے. بالکل. اب جو بایو سائنٹسٹ ہیں, بریڈرز ہیں, وہ اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم وہ ویرائٹیز نکالیں جس پہ کم سے کم پانی استعمال کیا سکیں. وہ اپنا ایسا جین ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ انٹروڈیوس کریں تک اس کو پانی کی کھپت کم ہو. تو یہ ایگریکلچر کی اوور آل امپارٹنس ہے. تو ایگریکلچر ایجوکیشن, یہ جو میں نے 5 آپ کو فیکٹرز بتائے, اس میں ایجوکیشن ضروری ہے. پریکٹیکلی کرنے کے لیے تھیوری ضرور ہوتی ہے. آپ سائنٹسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے تھیوری ضروری ہوتی ہے, اس کے بعد آپ پریکٹس کرتے ہیں. مگر صرف گریجویٹ نہیں چاہیے, ہمیں ماسٹرز چاہیے, ہمیں مطلب گریجویٹ ایگریکلچر نہیں چاہیے, ہمیں ٹیکنالوجسٹ آئیے. یہ سینچری جو ہے نا, یہ سینچری ٹیکنالوجسٹ کی ہے, یہ نہ انجینئرس کی ہے نہ پورے گریجویٹس کی ہے. کیونکہ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ ٹیکنالوجسٹ کرتے ہیں, ٹیکنیشینس کرتے ہیں. تو ہمیں جو گریجویٹ پیدا ہوتے ہیں, ہمیں ان کے ایک خاص ایک ایسی ٹریننگ دینی چاہیے پرٹیکولر اسپیسیفکلی, تاکہ وہ اس میں فلی ٹرینڈ ہو جائیں. سر یہ تو کافی آپ نے یہ معلومات فراہم کر کے تشویش میں ڈال دیا ہے ایک طریقے سے, کہ مجھے ایک فگر مجھے یاد تھا, کسی پروگرام کے سلسلے میں میرے پاس ریسرچ آئی تھی کہ گنے کی پیداوار پاکستان میں 550 ٹن فی ایکڑ ہے اور ہمارے پڑوس میں 1100 ٹن فی ایکڑ ہے. تو وہی زمین کا خطہ جتنا ہی اسی مقدار میں زمین کا حصہ دگنی پیداوار دیتا ہے. تو اگر اس طرح سے ییلڈ بڑھانے پر ہم توجہ دیں تو کیا کوئی ایگریکلچر کی ایجوکیشن ایسی ہے جس میں ییلڈ کا بڑھانے کا؟ ایگریکلچر ایجوکیشن تو ملتی ہے جی, مگر میں نے بات کری انپٹس کی. اگر انپٹس اویلیبل نہیں ہوں گے, آخر تک پتہ نہیں چلتا ہے کہ فرٹیلائزر پورا ملے گا یا نہیں ملے گا. اچھا, ایک فارمر جو ہے وہ ان پڑھ ہے, وہ کہتے ہیں فارمر کو, کسان کو کان نہیں ہوتے ہیں, کسان کو صرف آنکھیں ہوتی ہیں. وہ سنے گا نہیں, وہ دیکھے گا تو کرے گا. بالکل. آپ کتنا بھی اس کو سنائیں وہ نہیں کرے گا. وہ سین از بلیونگ جس کو کہتے ہیں نا, اس لیے ہم کہتے ہیں کسان کو کان نہیں ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ان کو انپٹس نہیں ملیں گی, اچھا سیڈ نہیں ملے گا. گورنمنٹ کا پروگرام ہونا چاہیے اچھے سیڈ کا. ان کو اگر پانی وقت پہ نہیں ملے گا, اگر ان کو فرٹیلائزر وقت پہ نہیں ملے گا, 1 مہینہ دیر سے ملا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بات نہیں. اچھا, ایک پیسٹیسائڈ پیسٹ کا اٹیک ہوتا ہے, اگر پیسٹیسائڈ وقت پہ نہیں ملا تو وہ تو کھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں. اچھا, کریڈٹ, غریب ملک ہے, جب تک بینک سے کریڈٹ نہیں ملے گا تو وہ نہیں خرید سکتا ہے. تو یہ اگر ساری چیزیں اویلیبل ہو جائیں, اور سائنٹسٹ نے جو ریکمینڈڈ ڈوزز کہے ہیں, میں سمجھتا ہوں وی کین بی ایٹ اے پار. سر اس کا کیا رول ہے؟ پہلے اے ڈی بی پی ہوا کرتا تھا, ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان, اب یہ زرعی ترقیاتی بینک ہے, اور اس طرح کے ہم اور سنتے چلے آئے ہیں چھوٹے علاقوں میں کہ کوئی کسان پیکیج ہے کہ ان کو قرضے ملیں گے اور کوئی ماڈرنائز ان کو کوئی گائیڈنس ملے گی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کسان تو اتنا پڑھا لکھا ہے نہیں, اس کے تو کان ہے نہیں, وہ تو صرف دیکھ رہا ہے, لیکن ان کو سمجھانے والے کہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ, ایگریکلچرل ٹیکنالوجسٹ, تو کیا ان کی رسائی ان تک ہے؟ سر ان کی رسائی اتنی نہیں ہے, اسی لیے ایک کیڈر کریٹ کیا گیا فیلڈ اسسٹنٹس کا. جی, فیلڈ اسسٹنٹ کا کیڈر کے, تاکہ وہ جائیں اور فارمرز کو جا کے سمجھائیں. جی, مگر ان کی بھی اتنی ٹریننگ نہیں ہے, وہ بھی فل ان دا گیپ ہے. ان کو موٹر سائیکلس دی گئی ہیں تاکہ وہ فارمرز کو فیلڈ پہ جائیں اور سمجھائیں جا کے. وہ افیکٹو اتنا سسٹم نہیں ہے, ایکسٹینشن سسٹم جو ہے نا ایگریکلچر کا, وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. ان کی بجٹ اتنی نہیں ہے, وہ صرف تنخواہوں کی بجٹ ہے, وہ ایسی بجٹ نہیں ہے تاکہ وہ ماڈل فارمز بنا سکیں, تاکہ فارمرز, میں نے کہا فارمر دیکھیں گے تو کریں گے نا. بالکل. سیاستدان کچھ بھی کہے وہ نہیں کرے, وہ جب دیکھیں گے فائدہ ہے, پرسنلی فائدہ ہے تو وہ کریں گے, سیاستدان کے کہنے پر نہیں کریں گے. سیاسی گین کہاں پر ہے؟ وہ نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے. تو ایگریکلچر ایجوکیشن امپارٹنٹ ہے, بیسک نالج امپارٹنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹیز کو یہ کرنا چاہیے, جب گریجویٹ پیدا ہو جائے تو ان کو اسپیسیفکلی ٹرین کریں, مگر ایک شوگر کین میں ٹرین کریں تو شوگر کین اسپیشلسٹ ہو جائے گا. ایک کو ویٹ میں کریں, گندم میں کریں. لائٹر سائڈ میں تھوڑا بتاؤں آپ کو, جب میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا 1961 میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں, ہمارے کراچی کے دوست آئے تھے, انہوں نے ایڈمیشن, ان کے ہر ایک کی سیٹس ہوتی ہیں, تو میرا کلاس روم میٹ تھا, بولتا ہے مغل بھائی مجھے گندم کا درخت تو چل کے دکھاؤ. اب ان کو کیا پتا کہ گندم کا درخت ہوتا ہے
یا چھوٹا پلانٹ ہوتا ہے. اچھا سمجھے نا, وہ آپ نے بات صحیح کی. جی. جو شہر میں رہتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ آٹا کہاں سے آتا ہے. بالکل. اچھا, یہ جو ان کے پاس مینگو پہنچتا ہے, آم پہنچتا ہے, گندم پہنچتی ہے, رائس پہنچتا ہے, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے کریٹ کرنے میں 7 سال لگتے ہیں. ایک ویرائٹی کسی بھی کراپ کی, کسی بھی فصل کی 7 سال لگتے ہیں, تاکہ 7 سال کے بعد وہ ویرائٹی ریلیز ہوتی ہے فارمرز کو. اگر اس سے پہلے ریلیز ہوتی ہے نا تو وہ ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے. تو اسی لیے 7 سال لگتے ہیں. اتنا احساس ہونا چاہیے کہ سائنٹسٹ جو بریڈرز کام کر رہے ہیں وہ 7 سال صرف ایک چیز نکالنے میں کر رہے ہیں. تو یہ امپارٹنٹ ہے ان کو سمجھانے کے لیے. تو مجھے دکھ کی بات ہے کہ شہروں میں جی پرائیویٹ یونیورسٹی بزنس میں تو آ گئی, کمپیوٹر سائنس میڈیا میں آ گئی, مگر ایگریکلچر میں آنا چاہیے ان کو. لیکن سر ایک پرابلم اس میں یہ نہیں آ سکتا کہ اگر دیکھیں اب جیسے کہ یہ چیز تعلیم وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. میڈیکل کی تعلیم میں آپ دیکھیں کہ کلاس روم سے ہٹ کر مریضوں کے پلنگ پر تعلیم دی جاتی ہے, آپریشن تھیٹر میں تعلیم دی جاتی ہے. انجینئرنگ یونیورسٹیز انڈسٹریل ایریا میں ہوتی ہیں, فیکٹری میں ہاتھ کالے کر کے ان کو تعلیم دی جاتی ہے. تو کراچی کی جیسے شہر کے لوگوں کو زراعت کی فیلڈ میں لے کر جانا, یہاں تو جہاں 2 گز کی زمین ملی وہاں پارک بن جائے یا فلیٹ بن جائے. نہیں سر, یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ارد گرد جو اچھے فارمرز ہیں جی ان کو کوآپ کیا جائے. بہت پروگریسو اچھے فارمرز ہیں. حیدرآباد تک آپ جائیں نا, اتنی آپ کو بہترین فارمرز ملیں گے. تو جیسے میڈیکل یونیورسٹی ہاسپیٹل کو کرتی ہیں نا, اس طریقے سے آپ فارمز کو, ان پرائیویٹ فارمز کو آپ کولیبریشن کریں. جب بھی پریکٹیکل کرنا ہو, چھوٹے پریکٹیکل تو چھوٹے پلاٹس پہ ہو سکتے ہیں, ملیر میں ہو سکتے ہیں, ادھر ہو سکتے ہیں, ادھر میں ہو سکتے ہیں, مگر یہ بڑے فارمرز کے ساتھ کولیبریشن کی جائے. ان کو فارمز پہ ریزیڈنشل کر کے ان کو باقاعدہ ادھر ٹریننگ دی جائے تو وہ افیکٹو ہوگی. ایگریکلچر کی شہروں میں یہ نہیں دی جا سکتی ہے کہ آپ اگائیں. ہارٹیکلچر میں ہو سکتا ہے, فوڈ ٹیکنالوجی میں ہو سکتا ہے, لیبس اچھی لیبس بنائیں, ڈیری ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے. آپ اتنی بڑی آپ کی وہ ہے مویشی منڈی. سر ہمارا خیبر پختونخوا, ہمارا بلوچستان تو پھلوں سے بھرپور ہے. ایون ہمارا انٹیریئر سندھ خیرپور کھجور کے لیے دنیا میں مشہور ہے. مینگو, سندھڑی مینگو ہے, بہترین مینگو ہے. ٹومیٹو, میں نے ٹومیٹوز کو, لاڑکانہ اور بدین کا ٹماٹر جب سستے ہوتے ہیں تو میں نے لوگوں کو روڈ پہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. تو اب ہمارے پاس یہ چیز جو پیرشیبل آئٹم ہے اس کی لائف 6 مہینے تک بڑھ جاتی ہے اگر ویلیو ایڈیشن کی بات کیا جائے. تو ویلیو ایڈیشن فالز انڈر انڈسٹری. تو ایگریکلچرل الگ چیز ہے, انڈسٹریل سیکٹر الگ چیز ہے, لیکن یہاں دونوں کا ملاپ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اس سیکٹر پہ کہ کچھ کام ہوا ہے آپ کا؟ جب دیکھیں نا, آپ سیب کھا سکتے ہیں اور سیب گل جائے گا 72 گھنٹے بعد اور وہ پھینک دیا جائے گا, لیکن اس کو جیم جیلی میں کنورٹ کر دیا جائے تو 6 مہینے بعد بھی آپ کھا سکتے ہیں. بالکل. ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈوجا میں فوڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے کنٹینیوس ٹریننگ پروگرام چلتے ہیں فارمرز کے اور لیڈیز کے, خاص کر کے وومین کے بہت اچھے پروگرام چلتے ہیں جن کو یہ ویلیو ایڈیشن سکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. خاص کر کے وہ جو سندھ میں فروٹ ہوتے ہیں. اس طریقے سے سرحد میں بھی NWP KPK میں بھی جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہیں وہاں ان کا فوڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ سے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, مگر انڈسٹری کو آگے آنا چاہیے. تو کنٹینیوڈ پروسیس ہے تو اس کا آؤٹ پٹ کیا نکل رہا ہے؟ آؤٹ پٹ یہ نکلا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ خود پرائیویٹلی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ انڈسٹری اگر انوالو ہو جائے اس میں نا تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہو سکتا ہے. ابھی تو کون سا اسٹیج ایسا آئے گا کہ جہاں یہ ہم جیسے ہمارے پاس سمیڈا ہے, SME بینک ہے, تو یہ ادارے پھر کیا کر رہے ہیں اس سیکٹر میں کام, ان کی فیزیبلٹی نہیں بنی؟ ان کے ساتھ روابط رکھے جائیں, ان کے ایگریکلچر یونیورسٹیز ان کو بلائیں, ان کو دکھائیں, اپنی فیسلٹی دکھائیں, ان کو انہینس کروائیں. کولیبریشن میں پروگرام ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو ہم کو یہاں بیٹھ کر جب اس بات کا خیال آ رہا ہے تو وہاں پریکٹیکلی انوالو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آج نہیں آیا, 60 سال گزر گئے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پبلک یونیورسٹیز ہیں تو وہ صرف اس میں اپنے حد میں رہتے ہیں. اگر میں سمجھتا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز آ جائیں نا اس میں تو یہ ہو سکتا ہے, یہ بہت اچھی طرح سے ہو سکتا ہے. تو کوئی اس طرح سے لائزن پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز نہیں کر سکتی کہ اب جیسے چلے اسے
میں بھی تدریس سے وابستہ ہوں, میرا شعبہ بزنس مینجمنٹ ہے, ایگریکلچر سے میں بالکل بھی نابلد ہوں, لیکن بزنس مینجمنٹ میں بزنس کرنے کے لیے اگر ہم ویلیو ایڈیشن پر زور دیں, اور یہ جیسے چیزوں کا میں نے بتایا کہ دیکھیں نا, سیب تو میں بھی کھاتا ہوں نا, کھجور تو میں بھی کھاتا ہوں, آم تو میں بھی کھاتا ہوں, لیکن اس کی ویلیو ایڈیشن کے بارے میں اگر ہم بزنس ایڈمنسٹریشن کے سیکٹر میں تعلیم دی جائے تو کوئی کولیبریشن اس طرح تو ہو سکتا ہے. ایگرو بزنس ڈپارٹمنٹ کھول کے وہاں ایگریکلچر یونیورسٹیز میں یا کالجز میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے. اب آپ نے کھجور کی بات کی نا, کھجور اگر کوئی گیا ہے اس سیزن میں روہڑی اور سکھر کے خیرپور کی طرف, تو یہ بلینز کا بزنس ہوتا ہے, مگر وہ بلینز کا بزنس لوکل انڈیجنس وے میں ہوتا ہے. بالکل. چھوہارے آتے ہیں نا, یہ چھوہارے کبھی بھی میں نے کبھی چھوہارے نہیں کھائے, میں نے آنکھوں سے کہا, اس پہ کتے گھومتے ہیں, بلیاں گھومتی ہیں, ساری گھومتی ہیں, ہمیشہ کھلے آسمان کے تر روڈوں پہ وہ رکھ دیتے ہیں. تو اسی لیے ان کو تھوڑا سا اگر ہم ٹیکنیکلی کہیں تو وہ اچھی طرح سے ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حکیم مغل, آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا, دوبارہ بات چیت جاری رہے گی بریک کے بعد. تھینک یو سر. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں ڈاکٹر اے کیو مغل, جو سابق چیئرمین ہیں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے, وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام کے, اور آپ ریسیپینٹ ہیں اعزاز فضیلت اور ستارہ امتیاز کے. تو ڈاکٹر اے کیو مغل, اب میں ذرا آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کہ ہمارے پاس ریسرچ کا کلچر اتنا کامن نہیں ہے. اب ایک ریسرچ, جبکہ جو میرا سبجیکٹ ہے, جو جس تدریس سے میں وابستہ ہوں, وہ مارکیٹنگ, انٹرنیشنل مارکیٹنگ میرا سبجیکٹ ہے, کہ ریسرچ پہ ہم نے توجہ نہیں دی اتنی. اور ریسرچ تو ایک آن گوئنگ سلسلہ ہے, یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پروجیکٹ ہاتھ میں آیا, ریسرچ کیا اور وائنڈ اپ کیا اور ریسرچ ختم. ریسرچ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو ہوتی رہنی چاہیے. ریسرچ کے بعد پریکٹیکل مارکیٹنگ اور انٹرنیشنل مارکیٹنگ بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے, اور ایگزیکٹلی آپ اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو ہٹ کرتے ہیں. اب ایک بالکل تازی کل کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں, بڑے لائٹر نوٹ میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے کلچر میں لسی پینا بڑا کامن ہے. تو اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو ہم کامن لسی پیتے ہیں, تو جو ہمارے ہونٹوں پہ اور مونچھ پہ جو لسی لگ جاتی ہے, بعد میں اسے ہم پوچھتے ہیں, ٹیشو پیپر سے پھینک دیتے ہیں. تو ایک سال میں پاکستانی قوم جتنی لسی پیتی ہے اس میں 2.5 لاکھ گیلن مونچھوں پہ لگی ہوتی ہے صرف. اور اگر 50 روپے کا ایک گلاس لسی کا مل رہا ہو تو 15 کروڑ روپے کی لسی ہم ہونٹوں سے, مونچھوں سے پوچھ کر پھینکتے ہیں. تو 15 کروڑ کی لسی ہمارے مونچھوں پہ لگی رہتی ہے. اب آپ بتائیے کہ کتنی مائنیوٹ فشریز کی ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کون سی مچھلی چاہیے, وہ مچھلی سمندر کی کتنی گہرائی میں, کتنے ٹیمپریچر میں, کس وقت ملتی ہے. صحیح ہے. آپ وہ پرانا زمانہ گیا کہ سمندر میں لے جاؤ اور جال ڈال کے چھوڑ دو, جتنی آ گئی آ گئی. اب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ والی مچھلی چاہیے اور اتنی چاہیے, تو اس میں آپ ٹائم دے دیتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو نومبر کی 22 تاریخ کو اتنے بجے دینی ہے یہ مچھلی, اور آپ نومبر کی 21 تاریخ کو جائیے اور نومبر کی 23 تاریخ کو وہ ساری مچھلی لے کر آ جائیے. تو جب اتنی گارنٹیڈ چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے تو ہم کیوں اپنے پیسوں کا ضیاع کرتے ہیں کہ کھلے جا کے اوپن, جسے کہتے ہیں نا کہ اوپن ایئر فائر کر دیا بس. صحیح ہے. کہ کسی کو لگ گئی نہیں لگی تو کوئی بات نہیں, جبکہ ہمارے پاس پورا ٹارگٹ ریسرچ کے ذریعے ملتا ہے. صحیح. تو یہ ریسرچ کلچر کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا چونکہ بڑا گہرا تعلق ریسرچ سے. ڈاکٹر صاحب, اب میری ڈیزگنیشن بھی ریسرچ پروفیسر ہے. جی ہاں بالکل. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا کلیریفائی کروں. دنیا میں جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو انڈسٹری کی سپورٹ ہوتی ہے. جی. انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے. اچھا. پاکستان میں صرف سپورٹ ہے یا یونیورسٹی خود کرے یا گورنمنٹ کے ادارے کریں. یہ کبھی بھی ایسی ریسرچ, لانگ ٹرم ریسرچ جو انڈسٹری کے سپورٹ میں نہیں ہو سکتی ہے. تو انڈسٹری کو آگے آنا چاہیے. انڈسٹری کو ایک وہ ہے کہ بھائی اکیڈمک ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ ریسرچ کر کے دیں گے یا نہیں کر کے. اچھا. جب آپ ان میں تھوڑا سا کانفیڈنس ہو جائے تو وہ ریسرچ کر کے دیں گے, مگر آپ سپورٹ کریں.
شروع میں چلیں ٹھیک ہے، مگر سپورٹ کریں گے تو ریسرچ ہوگی. اتنی بڑی ریسرچ کوئی پرسنلی نہیں کر سکتا ہے، کوئی یونیورسٹی کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس. تو یہ ایک تو بیسک یہ ہے جو ریسرچ ہو رہی ہے ان دا فارم آف پی ایچ ڈیز پروڈیوس. جی اچھا میں صرف بتاؤں 2002 میں صرف 3228 پاکستان میں پی ایچ ڈی پروڈیوس ہوتے. پی ایچ ڈی ریسرچ ڈگری ہے، جی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ریسرچ کی جاتی ہے جہاں کام آئے. اور 2014 میں 11528 پی ایچ ڈی پروڈیوس ہوئے ہیں. اتنے زیادہ نہیں ہیں جی جو ایک سال میں ہمارا دوسرے ملک جو 10,000 پی ایچ ڈی پروڈیوس کرتے ہیں، ہم نے 10 سال میں اتنے پی ایچ ڈی. تو پی ایچ ڈی ڈگری جو ہے ریسرچ ہے فار دا سیک آف ڈگری وہ پی ایچ ڈی لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی اس کا یوز نہیں ہے انڈسٹری میں. تو جب تک انڈسٹری سپورٹ نہیں کرے گی وہ ریسرچ نہیں ہوگی. اچھا دوسری بات میں تھوڑا سا آپ کو ریسرچ کے بارے بتاؤں. میرے ایز اے سائنٹسٹ ایز اے ریسرچر میرے لحاظ سے وہ ریسرچ وہ ٹیکنالوجی وہ سائنس بیکار ہے جو عام آدمی کا دکھ درد دور نہیں کر سکتی. بالکل صحیح بات ہے. اگر وہ اتنے ٹیکنالوجی جو آپ بندے کو نہیں اس کا مطلب میڈیسن ہے اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. بالکل یہ بالکل آپ نے صحیح شیئر کیا. تو عام آدمی کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے. اس ریسرچ سے کیا فائدہ جو عام آدمی کو ریسرچ نہیں کرتی. تو جو ہماری پی ایچ ڈی ریسرچ ہو رہی ہے وہ عام آدمی کو فائدہ نہیں دے رہی ہے جب تک انڈسٹری آگے نہیں آئے گی، کیونکہ انڈسٹری کا لیزان لوگوں کے ساتھ ہے، لوگ پروڈکٹس. تو ان کو آگے آنا چاہیے، فنڈنگ کرنی چاہیے، پروجیکٹس اکیڈمیا پروجیکٹ بنائے ان کو دے، ان کو سپورٹ کرے. تو موجودہ تعلیمی شعبے میں کوئی انڈسٹریز کے ساتھ لائزن نہیں ہے؟ کچھ ہے، کچھ یونیورسٹیوں نے کیا ہے اور وہ ان کی ریسرچ بہت اچھی جا رہی ہے، بہت اچھی جا رہی ہے، یوز بھی ہو رہی ہے. مثلا مینگوز ہیں، جی پہلے یورپ ہم نہیں بھیجتے تھے، جی اب ہم یورپ بھیجتے ہیں. بیلجیم ہم نے لاسٹ ایئر مینگو بھیجے جی تو وہ ایکسیپٹیبل ہو گئے. بائی ایئر تو جا سکتے ہیں مگر بائی شپ جانے تھے کیونکہ کاسٹ بہت ہائی ہو جاتی ہے. تو وہ کاسٹ ریڈیوس کرنے کے ساری ٹریٹمنٹس کرتے ہیں، اس کے بعد بھیجتے ہیں. ریسرچ ہو رہی ہے مگر تھوڑی سی ہو رہی ہے. تھوڑی سی انڈسٹری سپورٹ دے تو میں سمجھتا ہوں ریسرچ اچھی ہو سکتی ہے. حال ہی میں آم کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے اور صرف ایک معمولی سی وجہ اس کی کہ پیکیجنگ ٹرینڈ کے لیے وہ پرانے لکڑی کے پھٹوں کی کریٹس بنا کر ایکسپورٹ نہیں کیا گیا ہے. واٹر ٹریٹمنٹ کی گئی، واٹر ٹریٹمنٹ کی گئی، ویکسنگ کی گئی، ویکسنگ کی جاتی ہے. تو ابھی کراچی میں ایک پلانٹ ہے جو ابھی یہ کام کر رہا ہے. ابھی انٹیریئر سندھ میں اگر آپ جائیں گے نا 2-3 پلانٹ فارمرس نے خود لگائے ہیں. انہوں نے ٹریننگ لی آسٹریلیا سے، وہ آئے. آسٹریلین بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں ایگریکلچر میں، وہ آ رہے ہیں، ان کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو ہو رہا ہے کچھ ریسرچ میں کہ واقعی افیکٹو ریسرچ ہو. اچھا موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ سے کمنٹس چاہوں گا کہ موجودہ ایجوکیشن سیکٹر کے حالت زار جو ہے اسے آپ مطمئن ہیں؟ سر مطمئن تو میں آپ کو بتاؤں کہ 1952 میں ایک ایجوکیشن کی رپورٹ آئی کہ تعلیم کی معیار ابھی ٹھیک نہیں ہے. 1959 میں شریف ایجوکیشن رپورٹ آئی کہ تعلیم کا معیار ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد مختلف ایجوکیشن پالیسیز آتی رہی ہیں، ان میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے. یہ میں آپ کا جواب لیتا ہوں کہ مطمئن آپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے آپ کھل کر بتائیے. سر 2 سوالات میں آپ سے چاہوں گا بالکل وقت کی تنگی کے باوجود بھی. ایک تو میں سب سے یہ پوچھوں گا کہ یہ ایک یونیورسل کرائٹیریا کیا ہوتا ہے یونیورسٹیز کی گریڈنگ کا کہ میں نے اپنے بچوں کو داخلہ دلانا ہے، میں تو نابلد ہوں، میں نہیں ہوں تعلیم یافتہ، تو میں تو منحصر میرے فیصلہ اس پر ہوگا کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ کون سی یونیورسٹی کا گریڈ کیا ہے. تو وہ کیا یونیورسل کرائٹیریا ہے؟ یونیورسل 2 کرائٹیریا آتے ہیں، ایک ٹائم رینکنگ کرائٹیریا آتا ہے، دوسرا شنگھائی آتا ہے. اچھا وہ باقاعدہ پبلش ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، کون سی یونیورسٹی کس نمبر پہ کس رینکنگ پہ. کیسے کرتے ہیں یونیورسلی وہ تھوڑا میں بتا دوں. مینلی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پی ایچ ڈی کتنے ہیں، پی ایچ ڈی پروڈیوس کتنے کرتے ہیں، آپ نے جو ریسرچ پروڈیوس کی ہے وہ کس انڈسٹریز میں استعمال ہوتی ہے، آپ انڈسٹری سے کتنی گرانٹس لے آئے ہیں، ایسے پروجیکٹس آپ نے بنائے ہیں جس سے آپ نے انڈسٹری کو اٹریکٹ کیا ہے. کہ تو یہ مین 3 چیزیں ہیں، باقی اور بھی ہیں کہ اسٹوڈنٹ انرولمنٹ کتنی ہے، بلڈنگز کیسی ہیں، ایکوپمنٹ کیا ہے، مگر مین یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں. اس پہ جب آپ پبلیکیشن کرتے ہیں تو اس پہ امپیکٹ فیکٹر ہوتا ہے. امپیکٹ فیکٹر کی کتنی پبلیکیشن. یہ پاکستان میں ایمانداری سے یہ اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے؟ نہیں،
اس میں نہیں کیا جاتا، اس میں نہیں کیا جاتا ہے، اس میں ریئر رینکنگ نہیں ہوتی ہے. اگر ریئر رینکنگ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں سارا اپسیٹ ہو جائے گا سسٹم، اسی لیے میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی سربراہی جی کے لیے کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اس کو تھوڑا سا اچھا سا ایکیڈمک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ یونیورسٹیز کا مزاج سمجھ سکے. بالکل. اچھا ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ ایڈمنسٹریشن چلا سکے. اور تیسری جو ہوتی ہے نا، اچھا نیگوشیٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ اچھی فنڈنگ گورنمنٹ سے لے سکے. اچھا، یہ 3 چیزیں ضرور ہونی چاہیے. تو سر کوئی یونیورسٹیز میں اس طرح سے نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے گرانٹ لیں؟ ہمارے پاس ایجوکیشن کے بجٹ کی ہم بات کرتے ہیں، تو کیا یونیورسٹیز کو خود مختار نہیں بنایا جا سکتا؟ ایک ٹرسٹ بنا کر کے یونیورسٹیز کے لیے کوئی ایک سیکٹر کر دیا کہ ایک جی بڑے مصروف علاقے میں ایک بلڈنگ بنا دی، ایک ہائی ریز بلڈنگ بنا دی کہ یہ اس کی فنڈنگ ساری یونیورسٹی پر جائے گی، کہ بجائے اس کے کہ ہم اس بجٹ پر اترے کہ ایجوکیشن پہ اتنا بجٹ ایلوکیشن ہے، یونیورسٹی کے لیے ایک 10 کروڑ کی بلڈ، دیکھیں زمین تو حکومت کی ملکیت ہے، زمین الاٹ کر دی، یہ بلڈنگ بنا لو اور اس کے بلڈنگ کا انکم مہینے کی 5 کروڑ آتی رہے گی، یہ یونیورسٹی کا اوور ہیڈ میٹ کرتی رہے گی، مطلب ایک پورشن آف اکیڈمک. تو اس سے فنڈنگ کی پھر گورنمنٹ کو ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں ہمارے پاس پیٹرول 100 روپے سے لے کے 70 روپے تک آ گیا. اگر ہم اپنے قوم کو اعتماد میں لیں اور ہم یہ بتائیں کہ بھائی 2 روپے کم ہونا تھا لیکن ہم حکومت میں رہتے ہوئے 1 روپیہ کم کر رہے اس لیے کہ 1 روپیہ پر لیٹر ہم ایجوکیشن کو دیں گے. 1 روپیہ پر لیٹر اگر ہم ایجوکیشن کو دیں گے تو ایک دن میں 4 کروڑ لیٹر پیٹرول کنزیوم ہوتا ہے. 3 دن میں آپ کے پاس 12 کروڑ روپے جمع ہو جائیں گے. تو 12 کروڑ روپے کا کوئی آپ انویسٹمنٹ کر دیں یونیورسٹی کے لیے کہ اس کی انکم ساری تعلیم کے لیے جائے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ 1 مہینے میں ایک شہر کی ساری یونیورسٹیز کی فنڈنگ ہو جائے گی اور پھر آگے لائف لانگ آپ کو فنڈنگ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سر یونیورسٹیز اگر چاہیں تو یونیورسٹیز گورنمنٹ سے پیسے نہ لے سکتی ہیں. یونیورسٹی کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، مثلا زمین ہے جی، اس پہ شاپنگ سینٹر بنا دیں، بالکل ان کا پرماننٹ انکم ہو جائے گا، پرماننٹ انکم ہو جائے گی. یا مگر گورنمنٹ کی کچھ ریسٹرکشنز ایسی ہیں کہ آپ کر نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے. یہ کیا ویژن ہے آپ کا؟ میں کیا ویژن ہے آپ کا؟ آپ 5 سال بعد کیا دیکھتے ہیں اسی صورتحال میں پاکستان کی تعلیمی سیکٹر کو؟ سر اگر یہ انویسٹمنٹ میں چلے جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں اچھا ہو سکتا ہے. اچھا ہوگا. تو یہ میرا آئیڈیا صحیح ہے؟ بالکل آپ کا آئیڈیا صحیح ہے. انویسٹمنٹ کریں، یوٹیلائز کریں. زمین پڑی ہوئی ہے، مثلا پنجاب یونیورسٹی 10,000 ایکڑ زمین ہے اور وہ اس کے گرد پورا شہر ہے. اگر وہ صرف دکانیں بنا لیں بالکل تو میں سمجھتا ہوں ان کو گورنمنٹ سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح. نہیں ضرورت ہے. ڈاکٹر مغل صاحب، آپ اس شعبے میں بات کر رہے ہیں جس شعبے پہ ہم اگر 4 پروگرام کریں تب بھی کافی نہیں ہے، اور اس سیکٹر میں اتنا کام کرنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے باتیں کی ہیں یہ ہارڈلی، اگر اس میں ایک خطرہ بھی ہے اور اگر یہ خطرہ کام آ جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے. تو آپ کے علم سے ہم فیضیاب ہوتے رہیں گے. جب بھی آپ کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ ڈاکٹر مغل صاحب، آپ تشریف لائے اور ہماری عزت افزائی. ناظرین، مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ ڈاکٹر AQ مغل کی باتوں سے آپ بھی فیضیاب ہوئے ہوں گے. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.